अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम एक बार फिर से मोहतरम मुश्ताक साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवालों जवाब की नशिस्त के लिए। और यहाँ पे ये भी मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि प्योर डिस्कशन ग्रुप और इसकी न्यूट्रल इंतजामिया पूरी तरह से हर एक को मौका दे रही है कि चाहे वो मुखालफिन कहे जाएं उनको पूरा मौका दिया जा रहा है, और चाहे फिर वो मुआफिकीन कहा जाए, स्पेशली अहमदी जमात निज़ाम के। और इसका रिप्रेजेंटेशन अब तक बहुत ही सीनियर मेंबर्स मोहतरम बुरहान अहमद जफर साहब ने फ्रॉम इंडिया किया, और मोहतरम खालिद वास्ती साहब, अकरम महमूद साहब, इनके दो नाम हैं, फ्रॉम अमेरिका किया, और दोनों ही बहुत इल्मी शख्सियात हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे ज्यादा हम क्या मौका देंगे। अहमदी जमात निजाम के मेंबर्स को भी और ज्यादा को पुरखुलूस दावत दी जाती है कि वो अपना मौक़िफ़ जब भी रखना चाहें वो नोट कराएं, तो इंशाअल्लाह हम उनको पूरा मौका देंगे। इतने न्यूट्रल और बिल्कुल इंतजामात के बावजूद कि मोहतरम खालिद वास्ती साहब ने कल मैंने कोई सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो बोलेंगे 15-20 मिनट, तो मैंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली और कहा कि मुगल मैम और आप लोग ही सवाल जवाब कीजिए। तो इससे ज्यादा हमारे न्यूट्रल रहने की और क्या निशानियां हो सकती हैं। और अगर इसके बावजूद भी किसी को किसी किस्म की नाराजगी रहे या नाराजगी है तो मैं एज एन एडमिन ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप माजरत करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करता। आपस में ही हम लोग सीखते हैं एक दूसरे से कि क्या कमियां हैं, और बताएं। और ये भी बताएं कि अगर अमीर फैसल का एक भी कमेंट नहीं चाहिए, एक भी सवाल नहीं चाहिए, तो हम वो भी नहीं करेंगे। प्रोग्राम्स बनाना, अरेंज करना, कब किससे क्या बात करनी है, टोटली होली शोली प्रोग्राम मैनेजर मुगल मैम का इख्तियारात हैं, वही अरेंज करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो तो सवाल करेंगे। तो जिन लोगों को भी दिक्कत हो अमीर फैसल के सवालात से, वो सिर्फ एक मैसेज दे देंगे, तो हम कभी नहीं करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई, मैं तो आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि आप सवाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपका ग्रुप है, आपने इसकी बुनियाद रखी, आप इसकी जो मुश्किल हालात आते हैं और लोगों से डील करना पड़ता है वो सब आपको करना पड़ता है। लोगों की गालियां भी आप सुनते हैं, लोगों की नाराजगियां भी आप बर्दाश्त करते हैं। इस ग्रुप में रहते हुए लोग आपके ऊपर इतने सख्त सख्त हमले करते हैं, वो भी आप सहते हैं। तो ये कैसे हुआ कि आप अपना ये हक भी छोड़ दें कि आप किसी से सवाल नहीं करेंगे? आप लाजमी करेंगे। जिसको आपके सवालों की बर्दाश्त है वो प्रोग्राम्स में आए, जिसको नहीं है तो हम उसे इसरार नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह प्रोग्राम मैनेजर मुगल मैम, आपने हौसला अफजाई की। बट मैं तो यही चाहता हूँ ना कि भाई जिनको हमारे सवाल, इसका मतलब तो खुदा न खास्ता चुभते हैं, तो हमारा कोई मकसद ये नहीं है चुभना, लेकिन हमारी मकसद ये तो है ना कि जब हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं, एडमिन मोड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों की जानकारी में भी तो आए। और मैं तो सिंपल सवाल करता हूँ, सब जानते हैं कि मुझे तो ज्यादा इल्म है भी नहीं। बहरहाल आपने हौसला अफजाई दी और इजाजत दी कि मैं सवाल करूंगा एज अ प्रोग्राम मैनेजर, इसके लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, ये मैं भी अपनी उजाला बहन से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आपको पूरा हक है सवाल करने का। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पे को पार्शियलिटी का भी चार्ज लग सकता है कि ये अच्छा मॉडरेटर है, ये अच्छा एडमिन है, ये तो पार्शियल है। और आप पर शायद कुछ हल्का में कहा भी जा रहा है कि आप पार्शियल हैं। हम आपकी पूरी सपोर्ट करते हैं, प्लीज डोंट बी पार्शियल। आपको मेरी साइड लेने की जरूरत नहीं है, आपको खालिद वास्ती साहब की साइड लेने की जरूरत नहीं है, आपको उजाला बहन की साइड लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो बयान करना है अपनी फाइंडिंग्स देनी है। जो आप अखज़ करते हैं गुफ्तगू सुनने के बाद, वो फैसला आपका होता है कि जी हमने आपके मुतल्लिक ये देखा, आपने हमने ये खामी पाई, हमने खालिद वास्ती को ऐसे सुना, उसमें ये खामी पाई। तो ये तो आपने एक किस्म का अपना एक वर्डिक्ट देना है। तो मैं पूरा आपसे और उजाला बहन से इत्तफाक करता हूँ, पूरा इत्तफाक करता हूँ। आप पूरे चुपते चुपते सवाल करें, बेशक आपका। जी मेरे भाई, अगर इजाजत हो तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर दूं। जी मोहतरम मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह सर। मैं तो सर जितने ज्यादा न्यूट्रल सवालात कर सकता हूँ अपनी नजर में, अपनी दानिश में, वही करता हूँ। बहरहाल आपने हौसला अफजाई की तो बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے پھر مجھے بلایا اور مجھے یہ یہاں آنے کی اجازت دی، اور کہ جو مجھ پر یہ چارج لگ گیا تھا ہمارے خالد واسطی صاحب نے یک طرفہ، یعنی اپنی رائے سمجھ کے، یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے، یہ رائے ہے ان کی، اور اس رائے کی کوئی بھی غالباً کوئی امپلیکیشن، کوئی اس پہ امپلیکیشن، لیگل امپلیکیشن نہیں ہوتی. یہ ان کا رائے ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ چونکہ میں نے الزام لگائے ہیں تو لہٰذا انہوں نے قرآن سے بھی مجھے وہ کیا کہتے ہیں وہ ملزم ثابت کر دیا، مجرم ثابت کر دیا، فاسق ثابت کر دیا، 80 کوڑے لگوانے کا بھی ثابت کر دیا. تو ٹھیک ہے، آج میں ان کے جو انہوں نے یک طرفہ رائے رکھی تھی، میں چاہوں گا آج وہ مجھے سنیں اور اس کے بعد دوبارہ اپنی رائے دیں. میں بڑے ہمبلی اپنا کیس آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ ان کو بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میں تو ہوں ہی بوڑھا، اور میں اس اسٹیج سے گزر رہا ہوں کہ جب کہ بعض اوقات مجھ سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، یادداشت میں بھی آ جاتی ہے، جیسے اجالا صاحبہ نے فرمایا. تو آج میں کوشش کروں گا یہ بہت زیادہ کلیئر پکچر آپ کو پیش کر دوں. جی سب سے پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی، میں ان کو چھوٹا بھائی کہوں گا، ظاہر عمر میں مجھ سے چھوٹے لگتے ہیں، میں 70 سال سے زیادہ ہو چکا ہوں، یعنی ابھی میں 71 میں نہیں پہنچا ہوں، ابھی 2-3 مہینے کے بعد پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. تو میں اس لیے بظاہر جب میں سامنے دیکھتا ہوں تو یہ میرے چھوٹے بھائی لگتے ہیں. میں آج ان سے بحیثیت ایک بڑے بھائی کے مخاطب ہوں. میں آپ میرے چھوٹے بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ نایاب وہ ڈاکومنٹس بھیج دیا الفضل سے، شاید اپنے طور پر مجھے نہ مل سکتے. میں نے تو وہ جو میرے پاس کتابیں تھیں یا جو حوالے تھے وہ ان سے میں نے پیش کیا، اور میں جانتا تھا کہ میں نے کیا کہا ہے. آپ نے سب سے پہلے ایک غلطی میری پکڑی، بظاہر وہ غلطی نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ وہ جو 10 جولائی 1937 میں جو حوالہ دیا گیا تھا میر محمد اسماعیل صاحب، ان کے ایک تقریر کا حوالہ تھا. میں آنیسٹلی کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کوئی اس بارے میں تقریر بھی کی تھی. آپ کی بہت مہربانی، میں نے یہ کاپیاں نکال کے اپنے ریکارڈ میں رکھ لی ہیں. وہاں تو صرف یہی تھا کہ میر محمد اسماعیل صاحب نے یہ لکھا کہ یہ جو خلیفہ جو بھی صاحب نے پیش کیا، مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 1937 میں یہ انہوں نے کوئی لیکچر دیا، کوئی تقریر کی، اور وہ تقریر اس وقت کی جب ان پر یعنی جب وہ تقریر انہوں نے 1937 میں اس وقت کی جب مرزا محمود احمد پر یہ پے در پے بدکاریوں کے چارج لگ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں چونکہ میر محمد اسماعیل صاحب یہ ان کے ماموں تھے، ظاہر وہ خاندان سے تھے، تو انہوں نے تو اپنی بھانجے کی فیور کرنی تھی، اور انہوں نے ایک ایسا بیان دینا تھا جس میں اپنے بھانجے کو انتہائی پارسا پیش کرتے. تو پہلے تو میں اس کی ایک مثال دے دوں تو پھر آپ کو یہ بات خود بخود سمجھ آ گئی کہ انہوں نے ایسا یہ کیوں کیا. ایسا یہ کیس پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایک کیس ہوا. وہ کیس کیا تھا؟ گدی پہ بیٹھنے کے فوراً بعد ہی انہوں نے اپنے علماء سے ایک خط لکھوایا
نہ خط نہیں لکھوایا، ایک مضمون لکھایا جس کو نشان رحمت کہا گیا، اور وہ لکھنے والے مولانا محمد اسماعیل حلال پوری صاحب تھے. یعنی اسی وقت رائٹ اوے ان کو مسلم معود ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، اور اسی سال 1914 میں دسمبر کے جلسہ میں ان کو مسلم معود ٹھہرایا گیا. یعنی جماعت کی نظر میں کہ یہی وہ مسلم معود ہیں، یہی اس کے مصداق ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مسیح معود کے وہ اصحاب جو اس پیشگوئی مسلم معود سے فیملیئر تھے، جانتے تھے کہ مرزا صاحب کی اولاد میں سے کوئی بھی اس کا مصداق نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے انہوں نے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا. جب پروٹیسٹ کیا تو یہ رسالہ جلا دیا گیا. یعنی انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک رائے قائم کر دی، کیا کہتے ہیں، جماعت میں، کہ یہ ہمارے مسلم معود خلیفہ تو بن گئے، مسلم معود بھی یہی ہیں. لیکن افسوس یہ جانتے تھے، یہ حلفیہ بیان دے کے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ الہام میرے متعلق ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی الہامن اپنے آپ کو نہیں کہا. یہ جانتے تھے کہ مسلم معود کا مصداق کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا. اسی لیے یہ سن 1944 تک یہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی الہام ہو تو میں کروں. بہرحال الٹیمیٹلی 1944 میں انہوں نے یک طرفہ الہام اپنی خواب کی بنا پر یہ کر دیا، کیا کہتے دعویٰ. تو انہوں نے یہ مضمون لکھوایا جماعت سے، اور ان کے کردار کو بڑھ چڑھ کے پیش کیا کہ یہی وہ نیک ہیں، یہی وہ جو بھی کہ انہوں نے ہمارے بھائی خالد واسطی صاحب نے دیے ہیں، ان کی تعریف میں کلمات وہ سب لکھے گئے. اگر یہ صاحب چاہیں تو میں ان کو کاپی نشان رحمت کی بھی بھجوا سکتا ہوں. اچھا، یہ ایک مثال قائم ہو چکی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر 1927 میں ان پر پھر وہ مبالغ والوں کی طرف سے الزامات لگنے شروع ہو گئے. بہرحال جو بھی اس کا ہوا میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. ان کو مارا پیٹا جو بھی تھا، ان کے گھر جلائے، وہ وہاں سے بھاگ گئے، یعنی اور ان کے گھر کو آگ لگا دی. لیکن بات یہی نہیں ختم ہوئی. وہ امرتسر میں جا کے اسی مبالغ اخبار کو چھاپتے رہے، اور خلیفہ قادیان کے متعلق ان کے کردار کو آشکارا کرتے رہے. اچھا، اس دوران بٹوین 1927 to 1937 یعنی 10 سال میں ان پر اور بھی کئی چارج لگے. مجھے بتایا گیا، جیسے آپ نے فرمایا، کہ امیر محمد اسماعیل صاحب انہوں نے تو اپنی بیٹی کو ان کے وقت میں دے دی تھی، حالانکہ ان پر الزامات تھے، اور جنہوں نے لگائے ان کے ساتھ کیا اشر ہوا. اب یہ چونکہ گھر والے تھے، اور مرزا محمود گدی پر بیٹھ کے ایک مطلق العنان خلیفہ بن بیٹھے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہی اب سب کچھ ہوں، یہ قادیان کا سب کچھ میرا ہے. یہ اس میں ان کی کوئی رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، کوٹتے تھے. بہرحال یہ ان کا معاملہ تھا، اور ان کی بات کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا تھا. اسی لیے جب یہ خلیفہ بن گئے تو رائٹ اوے، اگرچہ ان کی پہلی شادی ہوئی تھی خلیفہ رشید الدین صاحب کی بیٹی محمودہ بیگم سے، لیکن 1914 کے 15 میں انہوں نے رائٹ اوے حکیم نور الدین کی بیٹی اس سے عقد کر لیا. اس کی کیا وجہ تھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اس کے بعد اس پہ بھی مظالم ڈھائے، وہ سب کچھ میں نے پچھلی آڈیوز میں بیان کر دیے. اچھا، اس کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ کا حکم ٹل نہیں سکتا. جو خلیفہ ہے وہ چونکہ خدا کا بنایا ہوا ہے، اس کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا. اور یہ سارے ان کے رشتہ دار بھی ڈرتے تھے، کیا وہ ماموں، کیا وہ بھائی، اور کیا وہ سارے، کیونکہ انہوں نے الٹیمیٹلی جب ان کے چھوٹے ماموں میر اسحاق صاحب نے یہ
بھی مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ خلیفہ بدکار ہے، اس نے مسلم موعود ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ یہ ہوا 1944 کے بعد، جب یہ ربوہ میں آ گئے تھے، یعنی 47 میں، تو انہوں نے ان کو بھی وہاں قتل کروا دیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب ان کی بیوی نے یہ خطوط لکھنے شروع کر دیے دیوان سنگھ مختون کو، اور خلیفہ صاحب کو پتہ لگ گیا اب تو یہ میری بیوی بھی میرے بدکاریوں کو آشکارا کر رہی ہے، تو انہوں نے بھی اس کو مروا دیا۔ یہ اچھا، اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو میں نے مصری صاحب کے خط پیش کیے تھے یہ 1937 میں لکھے گئے، کیونکہ جب مصری صاحب کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو میری اولاد بھی ان سے محفوظ نہیں ہے، تو کتنے ادب سے انہوں نے ان کو خط لکھے۔ اچھا، اسی دوران غالباً وہی طریقہ اپنایا گیا جماعت میں، اگرچہ مجھے نہیں پتا کہ جماعت میں کتنے لوگوں کو پتا تھا ان کے سکینڈل، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں امیر محمد اسماعیل سے یہ تقریر کروائی، اور ان میں مرزا محمود کے کردار کو بہت اچھا پیش پارسا، اور دنیا کے ہر جو ہے نا نیکیاں ان کے نام لگا دی۔ تو انہوں نے اس تقریر میں جو پوائنٹ نمبر کتنا تھا، 12 جو بھی تھا مجھے سامنے نظر نہیں آ رہا، کہ خلیفہ پر بڑا الزام ہے کہ یہ خلیفہ عیاش ہے۔ یہ الزام 1937 سے پہلے تھا، تو اس کے بارے میں وہ چونکہ ڈاکٹر تھے تو ڈاکٹر نے اس الزام لگنے کے بعد اسی میں یہ کہہ دیا کہ میں چونکہ ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ جو اتنا عیاش ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، وہ ریک ہو جاتا ہے، زیادہ عرصہ نہیں زندہ رہ سکتا، یا ریک ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا ویو تھا، لیکن وہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے، صحت مند تھے 37 میں، اور اس کے بعد بھی ان کی عیاشیاں بدستور جاری رہیں۔ اس کے بعد بھی کتنی ہی لوگوں کی طرف سے ان پہ الزام لگتے گئے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب انہوں نے مصری صاحب نے یہ 3 خطوط لکھ کے ان کی اصلاح کی کوشش کی یا ان کو تنبیہ کی، تو انہوں نے پھر اپنا ریئیکشن شو کیا، ان کے مخالف ہو گئے، ان کے دشمن ہو گئے، ان کو منافق کہا، ان پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے اور سب، تو وہ بیچارے وہاں سے جو بھی تھے چلے گئے۔ میں آج آپ کو اس کارروائی کی تھوڑی بہت رپورٹ بھی سناؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ فیصلہ وغیرہ آ جاتا ہے، اس میں میرا مطلب فخر الدین ملتانی صاحب بھی بعد میں کئی مہینوں کے بعد وہ بھی قتل ہو جاتے ہیں، اور جو بھی یہ ان کی زیادتیاں چلتی رہتی ہیں انٹل 1944 میں انہوں نے مسلم موعود کا دعویٰ کر دیا۔ اچھا، جب انہوں نے دعویٰ کیا تو ان کے ماموں جان نے یہ کہا، وہ چھوٹے ماموں جان میر اسحاق سے، وہ بھی محدث تھے، اہل حدیث تھے، وہ ان کے کردار کو جانتے تھے۔ ان کے کردار بھی کوئی اتنا اچھے نہیں تھے، بہرحال وٹیور یہ ان کا اپنا ضابطہ تھا۔ میر اسماعیل صاحب بھی کوئی زیادہ اچھے کردار کے نہیں تھے، بہرحال مجھے کوئی اچھی ان کی شہادتیں نہیں ملی کہ وہ کیا وجہ تھی۔ بہرحال ظاہر اس ایک گھر میں رہتے تھے، خاندان میں رہتے تھے، تو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو سو مچ سو کہ ایک دفعہ اسی دوران جب یہ ان پر الزام مصری صاحب کی طرف سے لگ رہے تھے، تو مصری صاحب نے جس نے کتاب لکھی، وہ کتاب تھی ربوہ کا مذہبی امر، ایک نہیں کئی کتابیں تھیں، ربوہ کا مذہبی امر، شہر صدوم، یا جو رات ملک نے جو کتاب لکھی تھی ان کی بدکاریوں کے متعلق، تو انہوں نے بتایا کہ جب اپنے صاحبزادے کے انکشاف پر مرزا محمود کے بارے میں تحقیقات شروع ہوئی تو اس قدر المناک واقعات سامنے آئے کہ وہ حیران رہ گئے۔ مرزا محمود جو ان کے بھانجے ہیں، ان کے بارے میں ایسے المناک واقعات سامنے آئے، تو اسی اسنا میں انہوں نے مرزا محمود کے ماموں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔
تو وہ کہنے لگے، یہ جی ان کے الفاظ ہیں، یہ درج ہیں اسی کتاب میں، یہ شرح صدوم میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور ربوہ کا مذہبی عامر بھی مل جائے گا، ربوہ کا راسپوٹین میں بھی مل جائے گا، یہ حوالے بہت سے کتابوں میں ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، میر محمد اسماعیل صاحب نے، حضور سلسلے کا اتنا کام کرتے ہیں، اگر تھوڑی بہت تفریح بھی کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے۔ یعنی انہوں نے مصری صاحب کو جو بھی کتاب لکھ رہے تھے یا جس طرح بھی کنوے ہوا، انہوں نے کہا کہ حضور تو بہت ذہنی کام کرتے ہیں، تو اگر کوئی تھوڑا بہت تفریح کام کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو اس میں حرج کیا ہے۔ یعنی ان کی یہ مرضی سے یہ سب بدکاریاں چل رہی تھی، جماعت کو نہیں پتا تھا۔ اچھا، یہ کتابیں چھپی ہیں پاکستان آ کر، اور یہ جو لوگ تھے چھاپنے والے، ملک راحت، عزیز الرحمان، غلام رسول نمبر 35، انہوں نے بعد میں چھاپی ہیں، اور یہ جو میں نے حوالہ دیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ کوٹ کیا، جب ان کو چاقو لگ گیا اور یہ فالج کا شکار ہو گئے، اس وقت یہ بات ہوئی ہے 1955-56 کی، تو اس وقت انہوں نے لکھا کہ خلیفہ قادیان نہیں، انہوں نے لکھا کہ خلیفہ ربوہ، کیونکہ وہ تو ربوہ میں آ چکے تھے، اور وہ تحریر انہوں نے وہ پچھلی جو میر محمد اسماعیل صاحب نے دی تھی، کہ میر محمد اسماعیل صاحب نے فرمایا ہے کہ جو بدکاری کرتا ہے اس طرح سے اس کا جسم ریک ہو جاتا ہے، تو خدا نے میر محمد اسماعیل صاحب کے منہ سے نکلوایا، یہ اللہ تک کی طرف سے، مجھے نہیں پتا، لیکن جب وہ ان کی یہ بات ثابت ہو گئی، جب یہ فالج سے بیڈ پر گر پڑے، پھر انہوں نے کہا، ان کے جو الزامات لگا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ بات ان کے ماموں جان میر محمد اسماعیل صاحب نے کہی تھی، اور واقع یہ ریک ہو چکے ہیں، اور خلیفہ نے اپنی بھی کیفیت بیان کر دی۔ اگر کہیں تو میں وہ پڑھ کے سنا دوں، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کیا حالت تھی۔ تو وہ پارٹ پاکستان آنے کے بعد چھپا، اس میں انہوں نے کہا، دیکھیں یہ میں ان کو کاپیاں بھیج چکا ہوں، اگر ان کو جناب خالد واسطی صاحب کو، میرے چھوٹے بھائی کو، یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کاپیاں بھجوائی ہیں، تو اس میں جو شہادت نمبر 28 ہے شرح صدوم میں، اس میں لکھا ہے کہ امام جماعت احمدیہ ان بریکٹ قادیان لکھا ہوا ہے، ربوہ کے متعلق، امام جماعت احمدیہ ربوہ کے متعلق حضرت ڈاکٹر سید میر محمد اسماعیل صاحب کی مرحوم سول سرجن، یہ فوت ہو چکے تھے، ایون اس وقت یہ مرزا محمود بھی فوت ہو چکے تھے، تو وہ سارا انہوں نے بیان دیا۔ یہ بیان ریکارڈ ہوا جب یہ کتاب چھپی، میرا ذاتی خیال ہے یہ کتاب 67 یا اس کے بعد چھپی ہوگی، تو ظاہر ہے جب اس وقت چھپی تو انہوں نے اس کو خلیفہ ربوی تو کہنا تھا کہ دیکھیں میر صاحب نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا، ان کے بارے میں نہیں یہ کہا تھا، بلکہ ہاں اشارہ یہی دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں عیاش ہے، اور اس نے اس کا دیا کہ کیا کہا انہوں نے کہ جو اتنی عیاشی بندے کو ریپ کر دیتی ہے۔ جب یہ چھپی ہے اس وقت تو خلیفہ صاحب بھی فوت ہو گئے تھے، میر محمد اسماعیل صاحب بھی فوت ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ دیکھو یہ اس جائز تو میں اب نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس کی ریسرچ کہ 1937 میں تو ربوہ تھا ہی نہیں۔ تو بہرحال میں نے اس وقت میرے سامنے یہ حوالے نہیں تھے، میں جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں نے یہ ساری ریسرچ کی۔ ایک تو انہوں نے جو مجھے سارے وہ دے دیے تھے الفضل کے، جو جتنے بھی ان کا جو تقریر تھی، بڑی مہربانی ان کی، میرے وہ ریکارڈ میں آ گئی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ واقعہ کیسے الزام لگائے، یہ واقعات پبلش ہوئے لیٹ 1960s، جب یہ دونوں فوت ہو گئے تھے جب یہ تو پلیز اس کی تصحیح کر دی جائے۔ میر محمد اسماعیل صاحب نے جو اپنی رائے دی تھی وہ 1937 میں دی تھی،
جبکہ ابھی وہ بالکل صحت مند تھے، تندرست تھے. غالباً اس کے بعد سے پتہ نہیں 1955 تک کتنی، اس کے بعد سے معلوم نہیں کتنی شادیاں کی. تو بہرحال انشاءاللہ جی میں اسکین بھی لگا دوں گا، ویسے میں ان کو بھیج چکا ہوں. تو انہوں نے اتنے صحت مند تھے، لیکن آخر جو زناکاری ہیں وہ بندے کو ریک کر دیتی ہیں. پھر ان کی گردن میں چاقو بھی لگ گیا تھا. تو یہ پھر اور یہ اس کے بعد یہ فالج کا بھی شکار ہو گئے، کیونکہ 1956 میں انہوں نے جو جلسہ کیا جس میں حکیم نور الدین کی اولاد کو انہوں نے معلوم نہیں کیا کیا گالیاں نکالی، ان کو منافق کہا، ان کو یہ کہا، ان کو وہ کہا. بارہ جو کہ میں اس پہ نہیں جاؤں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اسی سٹیج پہ گر گئے تھے، یعنی اتنا جوش تھا اور اوپر سے یہ بیمار بھی تھے، چاقو بھی لگا ہوا تھا. تو ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اتنا جوش دکھاتے اتنا، لیکن یہ تو اپنے آپ کو مجھے نہیں پتا وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے کیا کر رہے تھے. حکیم نور الدین کو اولاد کو وہ جو بھی کہہ رہے تھے. یہ بے شک اگر چاہیں خالد واسطی صاحب تو یہ تاریخ احمدیت جو ہے جلد 19 جو تھی پہلے، جو کہ بعد میں مرج ہو گئی 18 میں، یہ پہلے 150 صفحے میں وہ سارے واقعات پڑھ سکتے ہیں. اب میں وہ تو کاپیاں لگانے سے رہا. اور جب وہ وہاں گر گئے تو ان کو سٹیج سے اٹھا کر لے جانے والے مرزا ناصر احمد صاحب اور ان کے بیٹے ڈاکٹر منور احمد صاحب وہ لے گئے. اس کے بعد یہ ان پر لمبا ہی اٹیک ہوا. پھر یہ تو اس وقت لوگوں نے ان کی حالت دیکھی اور یہ کہا ہاں کہ ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا، کیونکہ ان کو فالج ہو گیا تھا. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا فالج ہو گیا. ان کی اپنی حالت بھی یہ بتاتے تھے. آپ کو پتہ ہے جب خلیفہ بیمار ہوتا ہے تو روزانہ اس کی کیفیت بیان ہوتی ہے. الفضل میں روزانہ ان کی طبیعت کے متعلق چھپتا تھا، بتایا جاتا تھا جماعت کو، آج خلیفہ کی یہ حالت ہے، آج خلیفہ کی یہ حالت ہے. تو اس وقت وہ لوگ جنہوں نے یہ الزام لگائے تھے انہوں نے کہا کہ یہ واقعی میر محمد اسماعیل صاحب نے یہ صحیح فرمایا تھا 37 میں کہ یہ جو زنا کاری ہوتی ہے یہ بندے کو بنیاد سے ہلا دیتی ہے. تو امید ہے کہ میں نے اپنا مقدمہ ان کو پیش کر دیا تھا، ہوگا. تو یہاں پر اب الزام، میں پھر کہتا ہوں میں الزام میں لگانے والا نہیں ہوں. یہ بے شمار کتابیں لکھی گئی. اچھا یہ تو صرف ایک الزام ہے اور اس پر بے شمار شہادتیں بھی آئیں. میرے پاس تقریباً اسی کتاب میں میرے سامنے شہادت نمبر 28 ہے، یہ میر محمد اسماعیل صاحب کی. تو ایک بندہ نہیں، ان کے گھر سے بھی شہادتیں آئیں، ان کے دوسرے دفتر میں جو بھی کام کرتے تھے ان کی شہادتیں آئیں. یہ کہتے ہیں جی وہ اراری جماعت کی یا الپیغامیوں کی یہ ان کی شرارت تھی، یہ سازش تھی. یہ بالکل غلط ہے. یہ الزام ہے دوسروں پر. ان پر الزام کی ان کے گھر سے لگے. انہوں نے بڑی بڑی موقت بعذاب قسمیں کھا کر یہ بتایا کہ خلیفہ ثانی اگر آپ 4 گواہ پیش مانگتے ہیں تو ہم آپ کو 7 بھی دے دیں گے اور اس میں حضور کی اپنی شہادت بھی دے دیں گے. یعنی ان کے پاس اتنا مواد تھا. تو بہرحال یہ تھے الزام. تو اس میں پہلے تو ان کو خاندان کو یہ پکڑے. یہ جو ہے نا آپ نے میں اس کو فتویٰ تو نہیں کہتا، آپ نے مجھ سے یعنی مجھے یہ کہا کہ یعنی آپ نے اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی کہ سارا الزام ایسے تے پا دو، ایسے کنجر سے پا دو. نو سر نو، اب سوری میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں اتنا بدبخت نہیں ہوں. میں نے اس جماعت میں بہت عرصہ گزارا ہے اور مجھے ان کے ساتھ بڑی عقیدت رہی ہے. تو میں تو یہ جرت بھی نہیں کر سکتا تھا. یقین جانے جب یہ باتیں مجھے پتہ لگی، اب میں آپ کو اپنی حالت نہیں پیش کر سکتا. مجھ پہ بڑے بڑے عجیب سے دورے پڑتے تھے کہ یار وہ جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلم معود، وہ خدا کے خدائے بنائے ہوئے خلیفے، اور میں یہ پڑھ رہا ہوں.
تو میری ذہنی کیفیت کا اندازہ خود لگا دیتے ہیں. لیکن رائٹ اوے پھر بھی میں نے فیصلہ نہیں کیا رائٹ اوے پھر بھی میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ خلیفہ بدکار ہے یا رامکار ہے. لیکن میں نے پھر تحقیق کی انڈیپینڈنٹلی، ساری باتیں دیکھی، میاں منان عمر صاحب سے پوچھی، رشید جہانگیری صاحب سے میری بات چیت شروع ہو گئی، مولا رسول نمبر 35 صاحب سے انہوں نے بتائی. پھر میں نے انڈیپینڈنٹلی بھی یہ ایکسپلور کیا، میں نے ان کو بدکار پایا. اب انصاف کا تقاضا ہے کہ پلیز مجھے اسکیپ گوٹ نہ بنائے میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، مجھے اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے. میں بھی ان کو معصوم ہی کہتا تھا، لیکن نہیں، جب میری تحقیق نے یہ بتا دیا تو پھر میں تو ان کو وہی کہوں گا جو پایا میں نے. اور میرے جیسے جو ان کے ویوز تھے وہ بے شمار تھے. نہ صرف میں تھا، بے شمار لوگ تھے جو یہ جانتے تھے کہ یہ خلیفہ صاحب جو یہ بدکار ہیں. جی اجالا، اپنا سوال دیجئے. جی میرے محترم، میں نے یہ سکین بھجوا دیے ہیں، آپ کو لگا بھی دیے ہیں. جی محترم مشتاق صاحب، سوال یہ ہے کہ ان کے مرزا محمود صاحب کے چونکہ بہت سے کارنامے گنوائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے 52 سال جس شخص نے حکومت کی ہو، خلافت کی ہو، ظاہر ہے اس دوران اس نے بہت سے کام کیے ہوں گے، انتظامی سطح پر بھی اور علمی سطح پر بھی. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تفسیر کبیر جو ہے وہ لاجواب ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ بہت اچھے منتظم تھے، ہر فن مولا تھے، وغیرہ وغیرہ. یعنی اتنا کچھ ہے، اگر انسان سوانح فضل عمر پڑھے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے کیلیبر کا، اتنے پائے کا ایک شخص جو تھا وہ دنیا میں پیدا ہوا، جو کہ پرانی پیشگوئیوں کے مطابق تھا، پرانے انبیاء کی پیشگوئیوں کے مطابق تھا. لیکن سوال ذہن میں پھر یہ آتا ہے کہ کیا جماعت احمدیہ سے باہر کوئی ان کو ایک بہت بڑے عالم اور مفکر کے طور پر جانتا ہے یا مانتا ہے، یا ان کی عظیم الشان تصانیف کہیں کسی لائبریریوں میں، ایسی لائبریریاں جو بڑے بڑے لوگوں کی جہاں کتابیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ اپنی لائبریریاں، کیا وہاں محفوظ ہیں، کیا کہیں نصاب کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں؟ جی میری چھوٹی بہن، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب انہوں نے اپنی گدی سنبھالی ہے، وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان میں سے کچھ مفاد پرست بھی تھے، اور انہوں نے مل جل کے جو تو ان سے علیحدہ ہو گئے کہ نہیں جی یہ ان کا کردار تو اچھا نہیں ہے، تو وہ تو لاہور جماعت کو چلے گئے یا اس جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے. یعنی پڑھے لکھے زیادہ لوگ چلے گئے، ان کے پاس چند لوگ ایسے رہ گئے. وہ جو واقعی عالم تھے، ایڈمنسٹریٹر تھے، یہ سارے جو آپ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے عظیم الشان کام دکھائے، جی وہ کام تو انہوں نے دکھانے تھے، کیونکہ اس گدی کو جو سنبھالنا تھا تو یہ کام دکھائے گئے. اچھا، یہ کام ان کے اپنے ہی بندوں نے وہ کیا کہتے ہیں ان کا پول کھول دیا. میں نے پچھلے شاید کسی آڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے جب یہ تفسیر کبیر لکھی جا رہی تھی اس وقت ایک ٹیم بنائی تھی، یعنی 4-5 علماء کی. یہ بتا دیں گے، جس طرح انہوں نے مجھے یہ انفارمیشن بھیجی ہے بڑی اعلیٰ ہے. مجھے جو ٹیم بتائی گئی تھی میاں منان عمر صاحب نے، ایک تو میرے غلام فرید صاحب تھے اس ٹیم میں، مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب تھے، سید سرور شاہ صاحب تھے غالباً، اور کیا کہتے ہیں مولوی ابو المنیر نور الحق، ان کو مولوی پاوا بھی کہتے تھے. یہ دن رات لوگ کام کرتے تھے، یہ وہ تفسیر لکھ کے سارے کام کر کے. اچھا، معلوم نہیں کہ یہ مولوی ابو المنیر پاوا صاحب کو کیا ہو گیا. انہوں نے ایک دن، معلوم نہیں مولوی ابو المنیر نور الحق صاحب عرف مولوی پاوا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا جماعت میں، مسجد میں بیٹھے ہوئے، کہ دیکھیں کام تو ہم کرتے ہیں اور خلیفہ اپنا نام لگوا لیتا ہے. یہ بات
مرزا محمود کے چند چاپلوس بندوں نے جا کے خلیفہ صاحب کو بتا دی کہ جی یہ پاوا صاحب یہ کہتے ہیں افسوس یہ نام مشہور تھا تو میں بھی وہی نام لوں گا کہ جی کام تے اسی کرتے ہیں تے نام خلیفہ لگا دینا ہے اپنے. تو جناب علی حضور نے ان کو بلوایا. مولوی صاحب آپ کے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ یہ آپ نے کہا ہے, اور مولوی صاحب کو کی شکایت انہیں کے کولیگز میں بتائی تھی, تو مولوی صاحب کیسے انکار کر سکتے تھے. بارہ سنا گیا کہ ان پر انہوں نے کچھ پابندیاں لگا دی, کچھ پنشمنٹ بھی کر دی, یا جو بھی کیا مجھے نہیں معلوم. تو 12 لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو کام ہے یہ ان کے علماء کرتے ہیں اور پبلش یہ اپنے نام کروا لیتے ہیں. ان کی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی تفسیر کتنی مقبول ہے. اس زمانے میں بھی یہ جب تفسیر لکھی جاتی تھی تو غالباً جامعہ ازہر سے یہ اپروو کروائی جاتی تھی. ان کی تفسیر کبیر، نہ ہی تفسیر کبیر نہ ہی تفسیر صغیر، یہ جامعہ ازہر سے اپرووڈ ہے. اور باہر کے علماء ان کو صرف اتنا ہی مانتے تھے کہ یہ جماعت احمدیہ قادیان کے سربراہ ہیں، خلیفہ ہیں. ان کی یہ تفسیر کہیں بھی نہیں پڑھائی جاتی، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے سوائے ان کے اپنے. جامعہ میں یہ رکھی ہوئی ہے، یہ ان کو انہی سے، اور وہ بھی انکمپلیٹ ہے. وہ بھی اس لیے کہ وہ جو کام کر رہے تھے علماء، ان میں ایک ایک کر کے سارے فوت ہو گئے. اب باقی پیچھے جناب مطلب غلام فرید صاحب رہ گئے تھے. تو یہ باقی کام تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر کا مطلب غلام فرید صاحب نے سنگل ہینڈڈلی کیا، کمپلیٹ کیا. اور جب یہ پبلش ہوا، پبلش خلیفۃ المسیح ثانی کے نام سے ہوا. آپ بتائیں جی. اور بعد میں مقبول بھی نہیں ہوا. یہ پتہ یہ ان سے پوچھ لیجئے کہ کون سے جامعات میں سوائے ان کے اپنے یہ تفسیر کنسلٹ کی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ تفاسیر کی جو لائبریری ہے جہاں سے لوگ کنسلٹ کرتے ہیں یہ علماء، ان کی تفسیر وہاں بھی نہیں ہے. اب یہ میں آپ کو یہی بتا دوں یہ کتنے ان کی تفسیریں مقبول تھی، کیونکہ یہ کام ان کے علماء نے کیا تھا. اور ظاہر اس وقت تو کہ یہ مسلمان ہی تھے، ان کو تو کفر میں نہیں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ اسلامک ورلڈ میں اپنی تفسیر کو مقبول نہ کروا سکے. لیکن اپنوں میں یہی کہتے ہیں، وہ دیکھو مسلم موعود نے وہ کتنا عظیم الشان کام کیا، وہ تفسیر کبیر لکھی، وہ تفسیر صغیر لکھی، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا. ہاں جی. تو یہ ان کے دعوی جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو یہ تھے جی ان کے کام جو کہ باہر بھی مقبول نہیں ہوئے. باہر تو کیا، اس وقت تو دوسری جماعت لاہور جماعت تھی. لاہور جماعت میں مولانا محمد علی نے اپنی تفسیر بیان القرآن چھاپی، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہدایت سے یہ کام کر رہے تھے. وہ آج بھی اسلامک ورلڈ میں یہ مقبول ہے. آپ بے شک معلوم کر لیجئے، بیان القرآن جب آپ ٹائپ کریں گی اس میں مولانا محمد علی صاحب کی تفسیر بھی آتی ہے، یعنی وہ ریکگنائزڈ ہے. اور لاہوری جماعت نے اپنی اور بھی کتابیں جو ہے نا وہ ریکگنائز کروائی ہوئی ہیں جامعہ ازہر قاہرہ سے. جی محترمہ اپنا سوال کیجئے، میں کچھ اور پھر وہ. جی محترم، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے، کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ میرے اندر بہت زیادہ کیوریوسٹی ہے، میں چیزوں کی ڈیپتھ میں جاتی ہوں، مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتی بھی ہوں، مطالعہ بھی کرتی ہوں، ریسرچ کرتی ہوں. تو جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جماعت احمدیہ میں کسی اور شخص کو
پروجیکٹ کرنے کی، نمایاں کرنے کی، چاہے وہ کتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو، عالم فاضل ہو، بہت بڑا رائٹر ہو، مفکر ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ سائنسدان عبدالسلام بھی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو ایم ٹی اے کے ذریعے یا اخباروں کے ذریعے اپنے اس ٹیلنٹ کی قدر کرنے کی کا رجحان نہیں پایا جاتا باقی اگلی آڈیو میں، یعنی کبھی نہیں ہوتا۔ یعنی ڈاکٹر عبدالسلام کی زندگی میں میرا خیال ہے کہ شاید کبھی ہوا ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایم ٹی اے پہ کوئی پروگرام ارینج کیا گیا ہو کہ بھئی اتنا نوبل انعام یافتہ بندہ آپ کے پاس ہے، اور اپنے جو سائنس کے میدان کے نوجوان ہیں ان کا اس کے ساتھ، اس سائنسدان کے ساتھ ایم ٹی اے پہ پروگرامز کی ایک سیریز شروع کی جائیں تاکہ اور آئندہ آنے والے بچوں میں بھی یہ رجحان پیدا ہو، اور مطلب ہے کہ اس کے ساتھ سٹنگز ہوں۔ اس طرح اگر اور کوئی بڑا عالم ہے تو اس کے ساتھ، مطلب پروجیکشن سختی سے منع ہے، جس طرح سے صرف ایک ذات کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے ہر اینگل سے، بس اسی کی جو جیسے خطبہ ہے تو اب اس میں کوئی بات لوگوں کی دلچسپی کی ہو یا نہ ہو، اس کو بار بار دکھایا جاتا ہے، دن میں 3 4 بار دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز ہو، چاہے بچوں کے ساتھ محفل ہو، تو مطلب ایک ہستی کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ باقی کوئی ٹیلنٹ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس کو کیا سائیکولوجیکلی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، پلیز اس پہ بتائیے۔ جی محترمہ، آپ ان بزرگوں کی بات کرتی ہیں جیسے ڈاکٹر عبدالسلام ہو گئے یا اور کوئی علماء ہو گئے کہ کیوں نہیں وہ پروجیکٹ ہوتے، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے مقابلے میں کوئی اور عالم ابھر کے آئے۔ حالانکہ آپ دیکھیں وہ تو ایک طرف رہ گئے۔ حضرت حکیم مولانا نور الدین کے جو خطبات تھے اور جو درس قرآن تھے اور جو انہوں نے کام کیے تھے قرآن پاک کی، اس کے لیے پبلیکیشن اس زمانے میں تو شاید پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں، ان کے دوران یہ تو بیچارے رہے بھی 6 سال، لیکن یہ سارا کام اپنے زمانے میں یہ کر کے انہوں نے پبلیکیشن بھی کی تھی۔ ہاں، قرآن پاک پر بھی کام کیا تھا، اردو ٹرانسلیشن، اور دوسری ایک کام جو ان کی ذات سے نہ ہو سکا۔ اور یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جماعت احمدیہ میں علامہ اقبال کے خلاف ایک خواہ مخواہ کا ایک نفرت کا، ڈس لائکنگ کے جذبات پائے جاتے ہیں جب بھی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھیں اس شخص نے انٹرنیشنل سطح پر اپنا مفکر اور شاعر ہونا جو ہے اس کا وہ تسلیم کیا گیا انٹرنیشنل سطح پر۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اس کے اوپر مقالے لکھے، اور ٹھیک ہے لوگوں نے اگینسٹ بھی لکھے، فیور میں بھی لکھے، اور ہر بڑی ہستی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے چاہنے والے بھی ہوتے ہیں اور اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بہرحال لکھے۔ لیکن جماعت احمدیہ جب بھی اس کے بارے میں بات کرتی ہے تو ایک چھپا ہوا ایک گرج اور ایک نفرت اور ایک ڈس لائکنگ سی اس شخص کے ساتھ رکھتی ہے، محض اس وجہ سے کہ اس نے جماعت چھوڑ دی۔ ظاہر ہے کوئی بھی بندہ جو ہے جو ایک آزاد تھنکنگ رکھتا ہے اور کھلے پروں کے ساتھ پرواز کرنا چاہتا ہے علمی دنیا میں، ادبی دنیا میں، اپنے تفکرات اور سوچوں کی دنیا میں، اگر قدم قدم پر اس کے پروں کو جکڑا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ یہ لکھ سکتا ہے اور یہ نہیں لکھ سکتا، اب اس نے یہ لکھا ہے تو اس کی کتاب کو جماعت چھپنے نہیں دے گی، اور اب یہ ہوگا اور اب وہ ہوگا، تو کون شخص ہے جس کو خدا نے ایک آزاد سوچ اور فکر دی ہو اور اس کو صلاحیتیں دی ہوں، تو وہ کسی ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند ہو کے اپنی زندگی گزارنا چاہے؟ اور میرا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے، ورنہ علامہ اقبال نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو ایک پروڈکٹیو شخص تھا، اس نے شاعری میں بھی کمال پیدا کیا، دانشوری میں کمال پیدا کیا، اس کے مقالات پڑھے جاتے ہیں، اس کے جو ایز اے مفکر جو اس نے کام کیا، ہم تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے،
لیکن یہ لوگ نفرت کرتے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں کہ یہ کون سی سائیکالوجی ہے ان کی. وہ کام تبغیب مسند احمد بن حنبل تھی. اس کے شروع کرنے سے ہی پہلے وہ فوت ہو گئے اور یہ وصیت فرما گئے کہ یہ کام میری بڑی خواہش تھی کہ میں کروں، لیکن مجھے میری زندگی نے اجازت نہیں دی، تو یہ کام اپنی میری اولاد میں سے کوئی کرے گا. جی یہ کام ماشاءاللہ ان کی جو اولاد میاں منان عمر صاحب کے نے جو منان عمر صاحب کے بطن سے پیدا ہوئی، یعنی ان کے خالد عمر منان عمر صاحب کی بیگم، انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن کی، اردو ٹرانسلیشن کی، وہ سارے کیا کہتے ہیں ان کے درس کو کمپائل کیا، وہ تفسیریں کی اور بہت سارا کام کیا. اور وفات سے پہلے میاں منان عمر صاحب وہ تبویب مسند احمد بن حنبل بھی کمپلیٹ کر گئے اور ان کی زندگی میں ہی کچھ 3-4 جلدیں باہر آ بھی گئی تھی. ابھی یہ سارا نہیں ہو سکا، یہ بہت ایکسپینسو کام ہے. جی محترم، میں نے اوپر بھی ایک سوال کیا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن یہ میں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کو بھی پلیز آپ دیکھ لیجئے اور اس پہ بھی کوئی کمنٹ کر دیجئے گا کہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے معیار کے بے شمار لیڈر پیدا کر جاتا ہے تاکہ اس کی جماعت میں کبھی بھی قحط الرجال نہ ہو، اور خود غرض لیڈر جو ہوتا ہے وہ کسی اور کو آگے نہیں آنے دیتا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی جماعت جو ہے وہ ایک عجیب ایک بے چینی اور اس کا شکار ہو جاتی ہے، اور پھر اسی کے فیملی میں سے یا جس کسی کو ان لوگوں نے پہلے سے طے کیا ہوتا ہے اس کو لا کے وہ پھر سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ معیار جو ہے وہ گرتے 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 اس طرح کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کے اندر بالکل قطعاً صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو بیچارے صلاحیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے. تو یہ جو زوال کی ابتدا ہوتی ہے یہ وہاں سے ہوتی ہے جب آپ صلاحیتوں کی پرورش میں ان کو آگے آنے دینے میں حد سے زیادہ کنجوسی اور بخیلی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ کبھی بھی کسی بھی جماعت کے لیے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا. جی میں بھی آپ کے ان خیالات سے متفق ہوں، اور لاہور جماعت بھی آج یہ علامہ اقبال کا چہرہ، جو علامہ اقبال بہت عرصہ تک یہ لاہور جماعت کے ساتھ منسلک ہوئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرابلم کیا ہوا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگ بہت دور دور سے آئے تو علامہ اقبال کے والد صاحب، مجھے ذرا والد صاحب کا نام بھول گیا، آپ بتا دیجئے تو میں کہہ دوں، تو وہ بھی قادیان آئے اور آ کے قادیان جماعت کی اسٹڈی کی انہوں نے، اور دیکھا یہاں بڑے یعنی اسلام کی اچھی تعلیم دی جاتی ہے. حضرت مسیح موعود کی ٹیچنگ کا انہوں نے مطالعہ کیا اور یہ امپریس ہو گئے. انہوں نے بیعت بھی کی تھی علامہ اقبال صاحب کے والد، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے علامہ اقبال اور دوسرے ان کو قادیان میں بلا لیا. یہ وہاں پڑھتے رہے. اس وقت یہ کیوں ان کے خلاف نہیں تھے میں بتاتا ہوں کہ وہ مرزا صاحب کے عقائد سے 100% جی بہت شکریہ. متفق تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ، شکریہ، آپ نے مجھے بتایا کہ علامہ اقبال صاحب مرحوم کے والد صاحب کا نام عطا محمد تھا. تو یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت میں تھے اور ان کے تمام عقائد سے اتفاق رکھتے تھے، اور بلکہ ان کے اور زیادہ تعلقات مولانا محمد علی صاحب لاہوری اور حکیم نور الدین اور دوسرے لاہور کے بڑے جو لیڈر تھے جیسے خواجہ کمال الدین، ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب، ان سے بڑے قریبی تعلق تھے. اور مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جماعت میں
یہ ان کو تو علم نہیں چاہیے تھا، ان کو تو ایک ایسی جماعت چاہیے تھی جو کہ ان کو پیسہ لا کے دے. یعنی یہ بظاہر انہوں نے دین سے پیسہ نہیں بنایا، بلکہ اپنی گدی کو اس طرح پیش کیا کہ جیسے اس جہان میں یہی بیچے گئے ہیں، یہی بیچے گئے ہیں. تو بہرحال علم کی یہ قدر نہیں کرتے تھے. دیکھیں یہ جب یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. ان کو یہ کہیں وہم ہو گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ اگر کوئی الیکشن ہوا تو جماعت میاں منان عمر کو خلیفہ بنا لے گی. تو بہرحال اس لیے انہوں نے ان کو جماعت سے نکال دیا. پھر میاں منان عمر اچھے خاصے پڑھے لکھے ایڈیٹر انسائکلوپیڈیا تھے اور ہارورڈ یونیورسٹی بھی جا کر وہ دے کے آئے تھے، کیا سیمینار بھی دے کے آتے. تو یہ علامہ اقبال کے والد صاحب کی عقیدت مرزا صاحب کے ساتھ بہت زیادہ تھی. اسی طرح علامہ اقبال کی بھی عقیدت بہت زیادہ تھی. جی محترم، کسی کا ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، وہ تو پروفیشنز ہے نا. پروفیشنز الگ ہیں، روزی کمانے کے لیے کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے. علم ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے جو انسانی شخصیت کی تراش خراش کرتی ہے، جو اس کو نیک و بد کے بارے میں بتاتی ہے، جو اس کو یہ بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس طرح رکھا جاتا ہے، بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کس طرح کی جاتی ہے. یعنی جو اس کو ایک اس کے اخلاقی اور روحانی وجود کی تراش خراش کرتا ہے، علم وہ چیز ہوتی ہے. باقی تو یہ پروفیشن ہے. اگر مطلب کوئی سائنسدان بن جاتا ہے تو یہ چلو سائنسدان تو پھر بھی ایک تحقیقی شخص ہوتا ہے، لیکن باقی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی میکینک بن گیا اور کوئی بینکر بن گیا، یہ پروفیشنز ہیں، ان کا علم سے کیا تعلق. اور اس کشمیر کمیٹی نے کچھ عرصہ کام بھی کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے اختلاف کیوں ہو گئے. یہ کشمیر کمیٹی کے بعد ان کا اختلاف ہوئے، کیونکہ ان کو ایک دفعہ معلوم ہوا کہ جو خلیفہ صاحب قادیان کے جو یہ منٹس ڈسکس ہوتے تھے، یہ ان کیمرہ ہوتے تھے، اور یہ ہدایت تھی کہ یہ منٹس باہر نہیں جائیں گے، کسی کو نہیں بتائے جائیں گے. لیکن یہ جا کے وائس رائے کو ایک دفعہ بتائے، وہاں فائل میں ڈال دیے. تو ایک رات کچھ لوگ آئے ان کے گھر رات کو، اس دفتر میں کام کرنے والے کلرک علامہ اقبال کے گھر آئے. رات کو آدھی رات تھی. انہوں نے گیٹ پر جو ان کے پہرے دار تھے ان سے کہا کہ ہم نے علامہ اقبال سے ملنا ہے، بڑا ضروری کام ہے. تو انہوں نے کہا جی علامہ صاحب سو رہے ہیں. تو کہتے ہیں بہت ضروری کام ہے. کہتے ہیں نہیں جی وہ مڈ نائٹ ہے، ہم آپ کو ملنے نہیں دیں گے. یہ انہوں نے کیا، ان کو پتا تھا کہ علامہ اقبال کا بیڈ روم کہاں ہے. یہ گھر سے پیچھے جا کے ان کے بیڈ روم کے پاس اونچا اونچا باتیں کرنے لگ پڑے. تو علامہ اقبال نے دیکھا کہ باہر سے کچھ شور آ رہا ہے، تو انہوں نے کھڑکی سے جھانک پڑے، کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب ہم وہاں سے کچھ لے کے آئے ہیں دلی سے، ہم نے صبح واپس بھی جانا ہے، ابھی واپس، کیونکہ کل دفتر میں یہ فائل رکھنی ہے. جی ان کو پھر رات کو اجازت مل گئی آنے کی. انہوں نے کہا جی علامہ صاحب یہ تھوڑے منٹس وائس رائے آفس میں پہنچ گئے ہیں. یعنی انہوں نے وہ جاسوسی کر کے منٹس پہنچا دیے تھے. علامہ اقبال کو بڑا دھچکا لگا. صبح آئے علامہ اقبال بڑے گرم تھے کہ جبکہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم کشمیر کمیٹی کی جو ہے نا اس کے منٹس باہر نہیں بھیجیں گے. تو یہ اس سے ان کی دوریاں ہو گئی. انہوں نے ریزائن کر دیا اور ان کو بھی فورس کیا آپ ریزائن کیجئے. تو یہ ریزائن ہو گیا تھا. تو بس یہ دوسرے مسلمانوں میں صرف مرزا محمود یا خلیفہ بطور ہیڈ آف کمیونٹی یا پھر کشمیر کمیٹی کے صدر جانے جاتے تھے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو عقائد پیش کیے جس میں نبوت، اجرائے نبوت وغیرہ، اس سے علامہ اقبال اتفاق نہیں تھے.
تو اس پر پھر انہوں نے وہی عقائد جب اپنائے تھے، ان کے عقائد تو وہی تھے، لیکن پھر انہوں نے پھر ان کے خلاف یہ کتابیں بھی لکھی اور مرزا صاحب کو یہ کہا یہ جھوٹے نبی وٹ ایور جو بھی ہے، ایسے ان کا اختلاف ہوا۔ جی میں یہ عرض کروں کہ جب تک تو نور الدین صاحب زندہ تھے، یہ ان کے تمام درس و تدریس میں یہ باقاعدہ ان میں جایا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا قرآن مجید کا، یہ قرآن مجید کا علم انہوں نے حکیم نور الدین سے لیا یا مولوی عبد الکریم سے لیا یا اپنے والد سے بھی لیا، جو بھی تھا، لیکن خلافت ملنے کے بعد ان کے لیے اس کی کچھ بھی قدر نہ تھی، بلکہ وہ تو ان کے پھر خلاف بیان دینے لگ پڑے۔ یعنی نور الدین کی یہ علم سے حسد کرتے تھے، ان کی اولاد سے حسد کرتے تھے، ان میں یہ باتیں بہت زیادہ تھی۔ حسد یہ تو کہتے تھے جب انہوں نے گدی پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت حکومت نہیں ہے، لیکن جب حکومت آ جائے گی تو میں ایک دن میں پورے دنیا کی اصلاح کر کے دکھا دوں گا۔ جی محترم، بہت شکریہ تفصیل سے بتانے کا۔ اب آپ آگے چلیں، آپ نے کیا بیان کرنا ہے۔ میں یہاں صرف اتنی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ علم خواہ کتنا بھی ہو، علم عمل کو آواز دیتا ہے۔ اگر تو عمل اس کے ساتھ چل پڑے تو علم رکتا ہے، ورنہ علم جو ہے وہ اکیلا ہی وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ پرواز کر جاتا ہے۔ تو جب تک علم کے ساتھ عمل نہ ہو، بڑی مجھے یہ پیاری بات لگتی ہے، مختصر سی ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، عمل اس کی ہمراہی کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ علم وہاں سے پرواز کر جاتا ہے۔ کہ جماعت کے پاس ایک صوبہ تو ہو، اور ان کا اشارہ بلوچستان کی طرف تھا، لیکن جب یہاں آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تو عیاش تھے، ان کو کیا غرض کہ دینی کام کیا ہوتے ہیں، علماء ان کے دینی کام کر رہے تھے۔ اور واقعی آپ دیکھیں یہ چندے وغیرہ بے شمار آتے تھے، کچھ نہیں، لوگ بڑی وہ چندے کیوں دیتے تھے، افراد کیوں دیتی تھی، وہ مسیح موعود کی عقیدت کی وجہ سے دیتی تھی۔ یقین کیجئے یا مولانا یا ان کے جو پہلے خلیفہ تھے حکیم نور الدین جی، اجالا بہن اگر اجازت ہو تو میں کیا کہتے ہیں خالد واسطی صاحب کی وہ آڈیو جو 4-5 تھی انہوں نے میرے بارے میں لگائی تھی، کیا میں سامعین کی ریفرنس کے لیے لگا دوں؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تو مجھے آج یہ اگلا ٹاپک پیش کرنا تھا۔ جی محترم، آپ بے شک وہ لگا دیں، لیکن اور اس کے بعد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ اس کے بارے میں بات کر لیں، بتا دیں وہ کیا آیا تھا۔ اس کے بعد ہم آج کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، فیصل بھائی نے بھی کوئی گفتگو آپ سے کرنی ہے وہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم وائنڈ اپ کر دیں گے۔ تو نیا کوئی ٹاپک پھر آج نہ شروع کیا جائے کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو نیا ٹاپک پھر ہم کسی اور سیشن پہ رکھ لیں گے۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر فیصل بھائی، میں آپ کا اور محترمہ اجالا مغل صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج پھر موقع دیا کہ میں پچھلی نشست میں اپنی نامکمل گفتگو کو آگے بڑھا سکوں۔ کرنا چاہتا ہے جو کچھ میں نے ملک مشتاق صاحب سے منسوب کیا ہے، اسے ملک صاحب کی اپنی زبان سے سن لیجئے۔ میں کلپ پوسٹ کر رہا ہوں، اس کا دورانیہ 2 منٹ 44 سیکنڈ کا ہے کہ ملک صاحب ایک سچے انسان ہیں اور انہوں نے 10 جولائی 1937 کے الفضل سے حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی جو گواہی اپنے موقف کے حق میں پڑھ کر سنائی ہے، اس میں سچائی کی ایک ذرہ سی رمق بھی موجود ہے، وہ سخت دھوکے میں ہے۔ جی محترمہ، میں نے ساری نہیں لگائی اس لیے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ وہ
وہ جو انہوں نے میرے بلیفز پر اعتراض کیا، میں نے جو الہامات ان کے سامنے پیش کیے اور انہوں نے 110% کہا یہ الہام سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ کنبہ کے بارے میں ہے، انہوں نے انکار کیا اور اپنی لاسٹ ویڈیو میں اس کا ذکر تک گوارا نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا مسیح موعود کے الہام میں یہ بھی ہے کہ ان کا کنبہ ایک دفعہ پھر کیا کہتے ہیں خباثت کی طرف لوٹ جائے گا۔ تو دوسرا میرا خیال ہے کہ آپ سوال و جوابات لے لیجئے، کیونکہ یہ جو ہے نا فیصلہ یہ کم از کم آدھا گھنٹہ لے جائے گا۔ جی فیصل بھائی پلیز آپ کے پاس کوئی سوال ہیں یا کسی ممبر کے آئے ہیں تو آپ وہ پیش کیجیے۔ مولوی امیت اگروال صاحب مشتاق ملک صاحب سے میری طرف سے سوال کریں کہ 1905 میں بشیر الدین محمود صاحب پر جو پہلا بدکاری کا الزام لگا تھا اس کی تحقیق کرنے کے لیے جو کمیٹی مرزا صاحب نے بنائی تھی اس کمیٹی کا چیئرمین کون تھا اور اس نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ پہلا سوال بتائیں، شکریہ۔ اور ایک اور سوال ہے ان کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولوی امیت اگروال صاحب، جی جو مسیح موعود نے جو کمیٹی بنائی تھی جو کہ اس زناکاری جس کا الزام مرزا محمود پر لگا تھا ان کے سربراہ مولانا محمد علی تھے اور 3 اور ممبر تھے، انہوں نے یہ تحقیق کی تھی اس زناکاری کی۔ مولوی امیت اگروال صاحب میری طرف سے مشتاق ملک صاحب سے سوال کریں کہ جب مرزا صاحب یک طرفہ طور پر صرف اپنے الہام اور خواب و کشف کی بنیاد پر اپنے مسیحی موعود ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو مرزا بشیر الدین محمود اپنے خواب کی بنا پر مسلح موعود ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جی یہ پڑھنے میں کیونکہ لکھا ہوا ایسا تھا تو غلطی ہوئی، اور یہ جی مولوی مولانا محمد علی کی سربراہی میں اس کی انویسٹیگیشن ہوئی، انویسٹیگیشن کہاں تک ہوئی اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جب یہ کمیٹی بن گئی اس وقت مسیح موعود کی اہلیہ نصرت جہاں بیگم ان کے پاس آئیں، کمیٹی کے پاس آئیں اور ان سے یہ کہا کہ میرے بیٹے کو اس الزام سے بچا لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی سفارش کامیاب رہی، انہوں نے جو مدعی تھا یا جو بھی تھا اس کو تو قادیان سے بھیج دیا اور اس کے بعد رپورٹ مرزا صاحب کو یہ دی کہ جی وہ شہادت تو تھی ہی نہیں، تو لہذا یہ مقدمہ ہم نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر یہ خارج کر دیا ہے۔ جی مولانا امیت اگروال صاحب، مرزا صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا وہ اپنے الہامات کی بیسس پہ کیا تھا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ پاک مجھے فراوانی سے الہامات کرتا ہے، مکاشفات کرتا ہے، وہی اللہ پاک کی وحی مجھ پر بارش کی طرح نازل ہوتی ہے، اور جس پر اللہ پاک کی وحی بارش پر نازل ہو اس کو لغوی معنوں میں نبی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وحی کی مناسبت سے ان کو ایسے الہام ہوئے جس میں ان کو غالباً نبی اور رسول جو بھی تھا، لیکن ایکچولی یہ دعویٰ الہامات کے بیسس پہ تھا، جبکہ مرزا صاحب کے بیٹے مسلح موعود مرزا محمود کا دعویٰ الہامات کے بیسس پر نہیں تھا۔ مرزا صاحب کو اپنے بیٹے کے بارے میں جو پیشگوئیاں تھیں سبز اشتہار والی وہ پبلش تو کی، لیکن وہ ان پر چسپاں نہیں ہو سکی۔ خالد واسطی صاحب سے کہ اب مجھے یاد نہیں ہے، میں دوبارہ کر دوں گا نیکسٹ ٹائم، کہ مسلم موعود کے بارے میں بھی میرا ایک ان کی پیشگوئی کے بارے میں بھی سوال تھا، لیکن میرے ذہن میں پورا سوال نہیں ہے، میں نیکسٹ ٹائم آپ سے ہی پوچھ لوں گا۔ بہرحال مرزا صاحب کا دعویٰ الہام پر تھا، لیکن مرزا محمود
کا دعویٰ ایسا الہام کے بیسس پہ نہیں تھا، وہ تو آخر وقت تک یہ سمجھتے رہے. آخر وقت مینس یہ نہیں کہ وفات تک، بہت عرصہ تک آپ کو جمبا صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے کب وہ مسلم موت ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی 1944 میں، بیسڈ آن جو انہوں نے خواب دیکھی تھی. تو میرا خیال ہے اس بارے میں نیکسٹ ٹائم ان سے سوال پوچھوں گا خالد واسطی صاحب سے. جی اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو بے شک چاہیں تو یہیں کنکلوڈ کر لیں. جی سر، اگر کوئی اور سوال نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مشتاق صاحب آپ کی تشریف آوری تک. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر کبھی ملاقات ہوتی ہے جلدی. بہت شکریہ، جزاک اللہ.